Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है अब्दुल अहद का नावल खाइन, एपिसोड 10। सुमैया चौधरी उर्फ छम्मी यावर की छोटी बहन थी। रंगो नूर की दिलदादा, शोखो चंचल तबीयत की मालिकन थी। उसे चूड़ियों की खन खन से इश्क था। हुस्न उसकी कमजोरी। कलाइयों पर 12 मुख्तलिफ रंगों की चूड़ियां चमकतीं। बालों पर रंग बिरंगा परांदा बंधा होता। अगरचे अबाया ओढ़कर बाहर जाती थी, लेकिन चूड़ियों की छनकार से बच्चे बच्चे को इल्म हो जाता कि छम्मी साहिबा अटकेली करती गली से तशरीफ ले जा रही हैं। वो भड़कते हुए सुर्ख रंग का जोड़ा पहने हुए यास्मीन के कमरे में जलवा अफरोज थी। तेज महक वाला इत्र यास्मीन के सर में दर्द कर रहा था। दोनों की गाढ़ी छनती ना थी, मगर यास्मीन ने मसलहतन नरमी और मिलनसारी की कुबा ओढ़ रखी थी। दुल्हन भाभी तो परी लगती हैं, हूरे बेमिसाल। वो खताइयों पर हाथ साफ करते हुए बोली, फिर शरीर सी तशवीश के संग यास्मीन का मुआयना करती और सिलसिला कलाम जोड़ती। इतनी हसीन है, इतनी ज्यादा कि दिल चाहता है इसे पलक झपकाए बगैर देखती जाऊं। मान खताइयों के लुक़मे भर रही थी। क्या छम्मी कोई खुली आंखों से ख्वाब देख रही है या यास्मीन साहिबा वाकई हमारी खातिर तवाज़ा कर रही हैं? यास्मीन के चेहरे पर खफीफ सी झुंझलाहट उभरी। उसने रूखी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। क्या अर्ज करें छम्मी? वो तदबीर सोचते हुए बड़े दोस्ताना अंदाज में उसके बराबर में आकर बैठी। तेज इत्र ने उसकी सांसों पर कुफ्ल लगाया। अब तो हमारे दरमियान रिश्तेदारी कायम हो चुकी है, सोचा कि थोड़ी मेलजोल बढ़ानी चाहिए। छम्मी ने उसे जांचती नजरों से देखा। कहीं सूरज मगरिब से तो नहीं निकल गया? सदा संजीदा, रूखी, रंगो रौनक से दूर और हमतन गोश जैसे हर पल किसी से खफा हो। यास्मीन छम्मी से मेलजोल बढ़ाने की बातें कैसे कर सकती है? उसे अचंभा हुआ। यास्मीन को छम्मी के मामले में जो चुटकी भर ज़ब्त हासिल था, वो भी दम तोड़ने के दर पे था। अब ऐसी भी क्या बात है? वो तुनक कर बोली, क्या नहीं कर सकते हम दोस्ती? ऐसे कौन से सुरखाब के पर हैं तुम्हारे पास? सारी नरमी ज़ाइल हुई। मेरे पास सुरखाब के पर ना सही, मगर तुम्हारे पास 2 सींग ज़रूर हैं और फूली हुई नाक जो रेलगाड़ी की तरह गर्मा गर्म भाप छोड़ती है। यास्मीन के कान से धुआं उठा। उसने उचटती निगाह छम्मी पर डाली और खड़ी हो गई। दिल चाहा अभी कलाई से थाम कर उसे कमरे से बाहर ला खड़ा करे। हमने गलती की पहल करके। बेवकूफ़ थे जो खास तुम्हें अपने कमरे में लेकर आए, गर्मा गर्म खताइयाँ खिलाई। तुम्हें तो हमारी मेहमान नवाजी की कदर ही नहीं। गंदुमी पेशानी पर बेबसी के बल देखकर उसके शैतानी दिल को खुशी हुई। उसने बहुत देर भिनभिनाती हुई यास्मीन को देखा, फिर गर्दन पीछे करके अपनी चोटी को किसी नॉवेल की हीरोइन की तरह लहरा कर बोली, मेरा दिल क्यों कहता है कि हमारी दिल की दुलारी यास्मीन को छम्मी बीबी से कोई काम आन पड़ा है, जिसलिए अब रिश्तेदारी का सहारा लेना पड़ रहा है। यास्मीन के चेहरे के जाविये मुरझाए। छम्मी ने दांतों तले मुस्कुराहट दबाई, जैसे कोई राज पा लिया हो। तो फिर बताओ, किस काम में हाथ बटाना है इस खाकस्तरी ने? छम्मी पुरजोश हो गई। यास्मीन कुछ देर उसे भांडा फूट जाने के बाद वाली शर्मिंदगी के संग देखती गई, फिर जैसे हार तस्लीम करके दराज का रुख किया। दराज से लिफाफा निकालकर छम्मी के बराबर में आ बैठी। छम्मी की आंखें यूं खुशियों से फैली जैसे उसने मिठाई का डब्बा देख लिया हो। ओहो, तो हमारी मतीन और नखवत लबरेज यास्मीन के दिल पर मोहब्बत की मैना बरस पड़ी है। उसने छेड़ते हुए यास्मीन को कोहनी से ठोकर मारी। यास्मीन ने उसे तंबीही घूरी से नवाजा, मगर छम्मी ने कौन सा बाज आना था। हदाएं बाद में दिखाना, नाम तो बताओ उस खुशनसीब का जिसने यास्मीन का दिल चुरा लिया है। जमालुद्दीन। यास्मीन का चेहरा तप रहा था। छम्मी के हलक से कहकहों का सैलाब निकला।
یاسمین کو اگر اس سے کام نہ ہوتا تو اس کے لبوں پر گوند لگا کر اسے کھڑکی سے دھکا دے کر ہلاک کر دیتی، مگر اف، یہ محبت بھی۔ یاسمین، تمہیں ساری دنیا میں وہی ملے تھے تباہ کرنے کے لیے؟ وہ ہنس ہنس کے دوہری ہونے کو تھی۔ دماغ میں خاکہ اترتا جس میں ایک طرف مسکراتا ہوا بونگا سا جمال الدین ہوتا اور دوسری طرف غسیلی آنکھوں والی بد مزاج یاسمین۔ بس کرو، اتنے برے نہیں ہم، یاسمین دفاعی انداز میں بولی۔ ہاں ہاں، ٹھیک کہہ رہی ہو، ویسے بھی محبت اندھی ہوتی ہے، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ سرخی مائل شرمائی ہوئی یاسمین کو دیکھ کر لبوں پر نئی مسکان سجنے سے روک نہ سکی۔ تمہارے حصے میں تو بحری بھی ہے۔ بس بس، وہ تنگ آ گئی۔ کیا تم ہمارا یہ خط انہیں پہنچا سکتی ہو؟ چھمی نے خط کو یوں دیکھا جیسے کسی نگینے کو دیکھ رہی ہو جو اس کی امانت میں سونپا جانے والا ہو۔ تو محبت کا قاصد بنانے کا شرف اس ناچیز کو عطا کیا جا رہا ہے، اس نے شرارت سے یاسمین کی لاتعلق آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ مگر محبت کا یہ قاصد مفت میں یہ کارنامہ انجام دینے سے رہا۔ خطائیاں، کیکس، بسکٹس اسے وقتاً فوقتاً درکار ہوں گے، منظور ہے؟ یاسمین نے اسے تمازت بھری نظروں سے گھورا۔ اگر یہ نگاہیں تیر ہوتیں تو اب تک چھمی کا سینہ چاک ہو چکا ہوتا۔ اس سے پہلے یاسمین ارادہ بدل کر اسے اپنی محبت کی کہانی سے بے دخل کر دیتی، چھمی نے خط لپکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج سے میں ہوئی پیغام رساں عشق کے پیام پر، وہ اعلان کرتے ہوئے کمرے سے کسی مینا کی طرح پھریری بھر گئی۔ یاسمین نے انجانی تشویش کے سنگ اس پھدکتی ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ یا الہی خیر، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ سورج کی تیز کرنوں نے اس کا چہرہ جھلسایا اور اسے نیند سے بیدار کیا۔ وہ پلکیں مونتے اٹھ بیٹھا، نظر دروازے کے سامنے فرش پوش لفافے پر پڑی۔ وہ جھٹکا کھا کر بستر سے اترا، آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اس نے جھک کر وہ لفافہ تھاما۔ یاسمین کی طرف سے؟ دل کا آوے کا آوا بگڑا، سانسیں بے ترتیب ہوئیں۔ اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے لفافہ الٹا، مگر اندر سے کچھ برآمد نہ ہوا۔ کس صبح صبح اس کے ساتھ کس قسم کا بھونڈا مذاق ہو رہا تھا؟ اس نے پیشانی پر سینکڑوں لکیریں لیے دروازہ وا کیا۔ سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر پہلے تو اسے خوشگوار حیرت نے گھیرا، پھر گو کہ اس کے ہوا میں بلند ہاتھ میں دبوچی ہوئی چٹھی دیکھ کر مہم تلاش کی یاد دہانی ملی۔ اس نے جھپٹ کر چٹھی لینا چاہی، مگر وہ ہستی عقاب سے بھی زیادہ تیز واقع ہوئی، فوری طور پر ہاتھ پشت پر لے گئی۔ یہ کیا حرکت ہے جمال بھائی؟ سلام دعا بھی کرنا گوارا نہ کریں گے؟ اس نے کاجل لگی آنکھوں کو روانی سے جھپکاتے ہوئے کہا۔ سلام دعا گئی بھاڑ میں، وہ تو تجسس و تفکرات کی جھیل میں اوندھے منہ پھینک دیا گیا تھا۔ اب کے سانس لینی تھی، اور سانس لینے کا واحد ذریعہ وہ کاغذ تھا جو اس لمحے چھمی کی مٹھی کی مضبوط گرفت میں محفوظ تھا۔ تم کب آئی چھمی؟ وہ بمشکل اپنی کیفیت کو جھڑک کر بولا، نظر بارہا اس کے ہاتھ پر جاتی، گویا یہ بے کلی اس کا کھڑے کھڑے دم لے رہی ہو۔ بس آج ہی صبح سویرے چچی جان کے ساتھ، ہم تو آتے ہی دلہن بھابھی سے ملنے گئے، پھر میری ملاقات۔ اس نے محظوظ ہوتے ہوئے جمال الدین کو دیکھا اور توقف بھرا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں کر لگتا ہے کہ آپ کو میرے آنے کی خوشی ہی نہیں ہوئی، اس نے مصنوعی خفگی کے سنگ کہا۔ یہ بھلا کوئی موقع تھا اس طرح کے گھناؤنے کھیل رچانے کا؟ اسے سمیہ چودھری پر رہ رہ کر غصہ آیا۔ چھمی، اس نے بلاخر لحاظ کو تہو بالا کرنے کی ٹھانی، کیا تم مجھے وہ خط دینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ اس نے سرد آہ بھری۔ اوہ، چھمی نے لب گول دائرے کی صورت بنائے۔ تو جذبات دو طرفہ ہیں۔ کس نے سوچا تھا کہ اپنے بھائی کی بارات لانے والی سمیہ چودھری اپنے چچا زاد بھائی کی رومانوی کہانی میں کتنا بڑا حصہ ڈالنے والی ہے؟ تم چاہتی کیا ہو چھمی؟ جمال الدین کے پیر تھر تھرائے۔ اب آپ نے پوچھا ہے پتے کا سوال، کیا ہے نا،
دنیا میں کوئی شے مفت میں نہیں آتی۔ اب کہ میں اپنی جان پر کھیل کر آپ دونوں کے خط ایک دوسرے کو پہنچانے لگی ہوں، میری اجرت تو بنتی ہے۔ جمال نے چھمی کو اس مزدور کی طرح دیکھا جیسے وہ کوئی مزدور ہو جو دن بھر کی مشقت کر کے ہلکان جسم لے کر گھر لوٹتا ہے، مگر اس کے نرم و ملائم بستر پر بن بلائے مہمانوں کا قبضہ ہو۔ اس نے پیر پٹکتے کمرے کا رخ کیا۔ جب باہر آیا تو ہاتھ میں چند سکے تھے۔ ان کے دیدار پر چھمی کی بانچھیں کھل اٹھیں۔ یہ ہوئی نا بات، اس نے سکے لیتے ہوئے کہا، پھر خط اس طرح سے جمال کے حوالے کیا جیسے وہ خط نہیں پروانہ زیست ہو، اور شاید کچھ ایسا ہی تھا۔ خط انگلیوں کے درمیان سمیٹ کر اٹکی سانسیں بحال ہوئیں۔ اس نے غسیلی نگاہ چھمی پر ڈالی، پھر دروازہ بند کیے بستر پر بیٹھا، کاغذ کی پرتیں کھولیں۔ تحریر نظروں کے سامنے تھی، پڑھے جانے کے لیے تیار۔ جمال الدین کے نام ہمارا پہلا خط۔ جمال الدین کے نام ہمارا پہلا خط، اور اس خط کو لکھتے ہوئے ایک خوف و خدشہ ہمیں ستا رہا ہے کہ کہیں یہ ہمارا آپ کے نام آخری خط نہ ہو، کیونکہ ہم ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں ایک عورت کے جذبات ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کی آواز انسنی کرنا معمول ہے، اس کے قول کو حقارت کی نظر سے دیکھنا رائج الوقت روایت۔ تو پھر جب ایک عورت اپنے ہی جذبات کی گتھی سلجھانے کے لیے کاغذ و قلم کا سہارا لے تو اس کے لیے یہ مہم کس قدر کٹھن ہے، اس کا اندازہ صرف اسی عورت کو ہو سکتا ہے جو اس کشمکش میں مبتلا ہے۔ ہم ڈر رہے ہیں، ہمیں خود پر اچنبھا ہو رہا ہے۔ ہوا سے پھڑ پھڑاتے لالٹین کی روشنی میں چمکتے خاکی کاغذ پر قلم چلاتے ہوئے ہماری روح بھی تھر تھرا رہی ہے، گویا کوئی انجانے خوشنما اور قدرے خوفزدہ کرنے والے اس سانس کو اپنے اندر سماتی نم مگر گرم ہواؤں کے تھپیڑے ہماری روح کو چھو کر گزر رہے ہیں۔ ہم اس جگہ پر بیٹھ کر اپنی 18 سالہ زندگی پر نظر دوڑا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی نہ سوچا تھا کہ ایک دن ہم ایسا دلیر قدم اٹھا رہے ہوں گے۔ تو کیا آپ مانتے نہیں جمال الدین صاحب کہ سینے کی اتھاہ گہرائیوں میں واقع تاریک غاروں میں پناہ لیتے ہوئے جذبات کا خود سے اقرار کرنا کس قدر ہمت طلب کام ہے؟ ہماری زندگی ویسی تھی جیسی ہندوستان کی عام لڑکی کی ہوتی ہے۔ بچپن میں لاڈ سے بڑا کرنے کے بعد ہمارے اوپر توقعات کا بوجھ مسلط کیا گیا۔ گفتگو کتنی اور کب کرنی ہے، ہنسنا کیسے ہے، سانس کتنی اور کب لینی ہے، گویا ہماری ذات کا ہر پہلو اسی طرح سے تشکیل دیا گیا جس طرح ہمارے سرپرست نے چاہا۔ ان کی مرضیوں کے آگے اف تک کہنے کا اختیار نہ تھا، چاہے ان کے فیصلے ہمارے دل کو بوٹی بوٹی کیوں نہ کر دیں۔ مگر ہم نے شکایتیں نہ کیں، ہم نے نوری کے برعکس سمجھوتا کر لیا، ہم نے اس قید میں کھل کر سانس لینا سیکھا، ہم نے روایات کی زنجیروں کے ساتھ گردن اٹھا کر چلنا سیکھا۔ مگر اس سب کے باوجود ایک خلش تھی، ایک خواہش تھی جو ابدیت سے ہمارے اندر سانس لے رہی تھی۔ ہم اسے سفید کفن واصل کر کے میت پر فاتحہ سالوں پہلے پڑھ چکے تھے، لیکن ہماری زندگیوں کی طرح خواہشات کا بھی وقت اجل مقرر ہوتا ہے۔ وہ خواہش جیتی رہی، سانس لیتی گئی۔ جانتے ہیں وہ خواہش کیا تھی؟ کچھ کر دکھانے کی، سر اٹھا کر جینے کی، اپنی منمانی کرنے کی۔ مگر کیا ہے جمال الدین صاحب، جب ایک عورت کو شروع سے کٹ پتلی کی طرح نچایا گیا ہو تو وہ اپنی مرضی سے سوچنا تک چھوڑ دیتی ہے، وہ پل پل مرتی ہے، اور کسی اور کو تو دور کی بات، اسے خود بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ مر رہی ہے، اور شاید ہم بھی مر رہے ہی تھے۔ اعتراف نہ کیا کبھی خود سے، مگر خواہشات و خوابوں کا ہر پل خون ہماری روح کو لہو لہان کر چکا تھا۔ ہم مرجھا گئے تھے، ایسے جیسے سورج مکھی کا پھول سورج کی کرن نہ ملنے پر اپنا رنگ کھو دیتا ہے اور سوکھ کر نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی ہم بھی دن بدن خاکستر ہو رہے تھے، مگر اس ٹھہری ہوئی زندگی کی مالکن یاسمین مجاہد خود نہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی بدلے گی، اس کے اندر نئے سرے سے روح پھونکی جائے گی، وہ سانس لینے کی خواہش کرے گی، وہ دل کی آواز کا تعاقب کرنے کی خواہاں ہوگی،
وہ نئے خواب بنے گی اور انہیں حقیقت بنانے کی تدبیر لڑائے گی۔ ہمیں علم نہ تھا کہ ایک دن اس مردہ روکھی سوکھی یاسمین کو اعتماد ملے گا۔ کوئی آئے گا جو اس کی سوچ کو معتبر کہے گا، جو اس کے خوابوں کو عظیم گردانے گا، جو اس کی آواز کو دبانے کا متمنی نہ ہوگا۔ ہمیں علم نہ تھا کہ وہ شخص آپ ہوں گے جمال الدین صاحب، اور اب ہمیں احساس ہو رہا ہے، یہ احساس کچھ بڑا کرنے کا، اور وہ احساس جو ہم آپ کے لیے محسوس کرتے ہیں فقط دو سرے ہیں ایک ہی ڈوری کے۔ جس سرے کو تھاموں مقابل تک پہنچنا مقدر ہے، دونوں کو علیحدہ کیا تو ڈوری کٹ جائے گی، اور ڈوری کٹ گئی تو کچھ باقی نہ رہ پائے گا، شاید ہم بھی نہیں۔ زندگی کی تگ و دو میں جہاں ہر چیز پر ہمارے ابا جان غالب ہیں، ہم نے کبھی نہ سوچا تھا کہ ایک دن ہم ان کی مرضی کا سوچے بغیر اپنے جیون ساتھی کا انتخاب کریں گے، ایک مستقبل کا تصور اپنے ذہن میں لائیں گے جس میں دھندلا ہی صحیح مگر اس جیون ساتھی کا خاکہ ہوگا۔ جمال الدین صاحب، آپ نے ہم سے کہا تھا، کیا ہم آپ کے ساتھ مل کر یہ دنیا بدلنا چاہیں گے؟ اس سوال کا جواب ہم اسی باغ میں دینا چاہیں گے جس باغ میں ہماری اس اچانک سے ملاقات نے سب کچھ بدلا، ہمارے لیے آپ کو بھی بدل دیا۔ کل ظہر کے بعد ہم آپ کی راہ تکیں گے، وہ جو الجھنوں کے جالوں میں پھنسی ہوئی ہے، سیدہ یاسمین مجاہد۔ باغ وہی تھا، ہوا کے بہاؤ پر رقص کرتے شجر شناسا، تازہ دم گیلی مٹی کی خوشبو کسی پرانے یار جیسی۔ گرد و پیش کی تمام تر مانوس سرگرمیوں کے درمیان وہ شخص بھی جانا پہچانا تھا جو اس لمحے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر تحول آیا تو کہاں آیا؟ یاسمین کے سر پر گری چادر مسلسل لہرا رہی تھی، اس نے چادر کا سرا مضبوطی سے مٹھی میں دبوچا ہوا تھا۔ کیسی ہو؟ سادہ اور غیر ملمہ سوال، مگر کاش یاسمین مجاہد کے لیے بھی یہ سوال اتنی ہی حیثیت رکھتا۔ وہ سوچ کی ندیوں میں غوطہ زن ہوئی۔ کبھی ایسا قیدی دیکھا ہے جو معصوم ہو مگر اسے قتل کا مورد الزام ٹھہرایا گیا ہو؟ وہ ذلی سنجیدگی سے بولی۔ وہ لا علم ہو کہ اس کی زندگی سزائے موت پر منتج ہوگی یا اسے رہا کر دیا جائے گا۔ ہمارا حال اس قیدی جیسا ہے جمال الدین۔ بالآخر اس نے نظریں اٹھائیں، سیاہ آنکھیں باطن کے چاک چاک ہو جانے کا اظہار کر رہی تھیں۔ مقابل پرسکون مستحکم سا کھڑا اسے تک رہا تھا، گویا مستقبل کی عدم یقینی اسے بوجھل نہ کرتی تھی۔ کیا میری محبت تمہیں مضبوطی نہیں دیتی یاسمین؟ یاسمین کے لب سل گئے۔ تمہاری محبت نے مجھے جہاں دیدہ اور دلیر بنایا ہے، کیا میری محبت نے تمہیں یقین اور اعتماد کی سیڑھی نہ چڑھوائی؟ وہ آنکھوں میں بےتابی لیے پوچھ رہا تھا۔ پہنچی تھی میں، وہ یقین سے بولی۔ شاید، پھر جیسے بے یقین ہو گئی۔ مگر کیا ہے نا جمال الدین، مجھ سے محبت کے ایک دل شکستہ اسیر نے کہا تھا۔ آواز ٹوٹی، سیاہ آنکھوں میں پانی کی تہ جمی۔ کبھی محبت نہ کرنا، قیمت آنسوؤں سے ادا کرو گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ہم جو احساس آپ کے لیے محسوس کرتے ہیں اسے محبت کا نام نہیں دیتے، مگر آنسو گال پر لڑھک گیا۔ ہم آپ کے معاملے میں یہ قیمت چکانے سے ڈرتے ہیں۔ ہوا ساکن ہو گئی، درخت جم گئے، ہرے بھرے باغ میں شہر خاموشاں سا سکوت چھا گیا۔ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اور جب جب مایوسی نے یاسمین مجاہد پر درے برسانے کی ٹھانی تھی، تب تب جمال الدین لوہے کے کوچ کا روپ دھار کر اس کی حفاظت کو آیا تھا۔ آج بھی وہی ہو رہا تھا۔ تم جن آنسوؤں سے ڈرتی ہو یاسمین، اس ایک ایک آنسو سے دشمنی مول لوں گا۔ نم آواز میں ڈھکی چھپی سی آس تھی۔ میں صرف تمہاری خوشیوں کو نہیں، تمہارے خوف و خدشات کو بھی اپنانا چاہتا ہوں، تمہارے خوابوں کو اپنا خواب بنانا چاہتا ہوں۔ وہ لاجواب رہ گئی۔ وہ شخص اسی طرح اسے لاجواب کر دیا کرتا تھا۔ تم سے اس محبت کے اسیر نے جو بھی کہا تھا،
مگر تمہاری محبت کا یہ اسیر بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اس محبت کا انجام ندامت و سوگوار آنسوؤں پر نہ ہوگا۔ جمال الدین کا دل لرزا، آنکھ نم ہوئی۔ روح فرساں الجھن سے دوچار یاسمین اس مرد کی پختگی پر دم سادھے اسے دیکھتی گئی۔ اس کا ہر انداز اس بات کی صداقت پر یقین دلاتا تھا کہ وہ شخص اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ شخص کبھی جھوٹے دعووں کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ سچ میں؟ وہ گیلی سانس اندر کھینچتے ہوئے بولی۔ ہاں یاسمین، تم نہیں جانتی میں نے اس لمحے کا کتنی شدت سے انتظار کیا ہے۔ اس نے گردن کو ہلکا سا جھکایا۔ میرا سب سے بڑا خوف تھا کہ تم نے اگر میری محبت کا جواب نہ دیا تو میرا کیا بنے گا؟ آج تم نے مجھے اس خوف سے دستبردار کیا تو میں تمہارے ہر خوف کو اپنانے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے نظریں اٹھائیں، اب کہ ان میں امید جھلکی۔ حلق میں چبھتی ہوئی پھانس، دل کو جھلساتی ہوئی آگ اور دماغ کو منتشر کرتے تمام خیالات اپنا وجود کھونے لگے۔ یاسمین مجاہد نے اس مرد کو کئی لمحے رشک کی نگاہ سے دیکھا۔ تو کیا تیار ہیں آپ یہ دنیا بدلنے کے لیے؟ جمال الدین کی گردن خود ساختہ اس بات میں ہلی۔ ایک لمحے کے لیے باغ کی ہر شے وقت کے چکر میں پھنس گئی، صرف وہ تھے اور آنکھیں جو تاحیات ایک دوسرے میں جھانکنے کی خواہش مند تھیں، زور لیتے ہوئے بلند و بالا خواب تھے اور مقابل کو پا لینے کی آس بھی۔ یاسمین نے گردن جھکا کر نگاہوں کا تصادم توڑا۔ اس نے مٹھی میں دبوچا سرا آزاد کیا، چابی کا گچھا برآمد ہوا۔ اس نے ایک نو آمد عزم کے سنگ چابی جمال الدین کی نظروں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا، پھر تیار ہیں آپ؟ صبح تو گویا آج طلوع ہوئی تھی۔ آفتاب کی سنہری کرنیں صبح کی سفیدی سے یوں ملیں کہ ایسا گمان ہوا جیسے فلک پر نارنجی شعلے تیر رہے ہوں۔ وہ گرو بازار کے گتھم گتھا بازار کے درمیان راستہ بنا رہا تھا۔ نووارے دمنگو جستجو نے چہرہ چمکا دیا تھا۔ دفتن اسے مطلوبہ شخص مل گیا، دکان میں بیٹھا گنجا اور قدرے بھرے بھرے جسم کا مالک سنار۔ اس وقت کسی گاہک سے جوش و خروش کے سنگ بات کر رہا تھا۔ جمال الدین نے سر پر صافہ پہن رکھا تھا اور موقع کی مناسبت سے بہترین اچکن بھی۔ اس کا حلیہ روایتی سیٹھ چودھریوں جیسا لگتا تھا۔ سنار اس کی جھلک دیکھ کر ہی چوکنا ہو گیا۔ آپ کو کیا دیکھنا ہے جناب؟ سنار کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری جو چاپلوسی سے ہرگز آری نہ تھی۔ غالباً مقابل کھڑی عورت کسی جواب کی طلبگار لگتی تھی۔ کچھ کنگن، البتہ اپنی بیگم کے لیے، جمال نے آواز میں روب پیدا کرتے ہوئے کہا۔ آپ عورت نے سنار کو گھوری سے نوازا تو وہ فوراً سنبھلا۔ آپ کچھ دیر ٹھہریں اور ان کنگن کو ملاحظہ کریں جب تک میں ان سے نبٹ لیتا ہوں۔ سنار نے بات سمیٹی اس عورت کی طرف متوجہ ہوا۔ جمال الدین بے مقصد ان موٹے تازے گہنوں کو دیکھنے لگا۔ وہ تا عمر فوج کی خدمت کر لیتا تب بھی یہ کنگن نہ خرید پاتا۔ وہ مسلسل آس پاس نظر دوڑاتا کہ کہیں کوئی شناسا نہ مل جائے۔ جی کئی ساعتوں کی منہ ماری کے بعد سنار اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ جھک کر ایک بکسا نکالنے لگا۔ سنار نے ایک سخیم سا کنگن نکالا۔ یہ آپ کے شایان شان لگتا ہے۔ اس نے مکھن لگانے جیسا طرز تخاطب اختیار کیا۔ اس سے بھی بھاری کچھ ہو تو دکھاؤ۔ آخرکار ہماری بیگم کی سالگرہ ہے، ٹھیک 2 ماہ بعد۔ ہم کھل کر خرچ کرنا چاہتے ہیں، اس نے فخریہ انداز میں کہا جو اس زمانے کے امراء کا خاصہ تھا۔ سنار کی تو بانچھیں کھل اٹھیں۔ وہ گردن ہلاتا ہوا جھک کر ایک دوسرا ڈبہ اٹھانے لگا۔ لگتا ہے بڑے نصیبوں والی ہوگی چودھرائن جو آپ قبل از وقت خریداری کو پہنچ گئے۔ سوال کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ جمال الدین کے چہرے پر گھبراہٹ در آئی۔ وہ تو ہے نصیبوں والی، بڑے بخت والی، اس کے لیے آسمان سے سورج بھی لایا جائے تو بھی کافی نہیں۔ اس کے ذہن میں کہیں یاسمین مجاہد کی صورت ابھری۔ لیکن کیا ہے نا، ابھی ہم نے گرو بازار کے متعلق کچھ خبریں سنی ہیں، اس لیے سوچا کہ ذرا پہلے خریداری کر لی جائے۔ اس نے انگلیوں کے درمیان کنگن پھنسا کر
نگینوں کو ایسے دیکھا گویا پتھروں کے علوم میں کمال حاصل ہو۔ ہائے بھگوان، کیسی خبر؟ سنار فوراً اچھل کر بولا۔ جمال نے دل ہی دل میں فاتحانہ ابال محسوس کیا۔ کسی کو بتانا نہیں۔ وہ ذرا سا جھکا۔ میرے سالکین پولیس والوں سے بڑی گاڑھی چھنتی ہے، انہی سے سنا ہے کہ آئندہ دنوں میں ریڈ کا ارادہ ہے یہاں، اس لیے میں خود آج کل ذرا کم آتا جاتا ہوں۔ وہ سرگوشی نما آواز میں کہہ کر پیچھے ہوا۔ کیا کہتے ہو چودھری صاحب، یہ تو غضب ہو گیا۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ جمال الدین نے کنگن واپس ڈبے میں ڈالا۔ ہاں لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو، ورنہ میری بڈھی میری چھاتی پر چڑھ جائے گی۔ وہ تمسخر سے بولا۔ سنار گم سم سا تھا۔ خیر، میں ذرا آگے پیچھے بھی کنگن دیکھ کر لوٹتا ہوں۔ سنار نے سرسری سا ہوں کہا۔ اس کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ یہ خبر وہ خود تک رکھنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ میری یاسمین، مجھے آج وہ دن شدت سے یاد آ رہا ہے جس دن میں نے فوجی خدمات انجام دینے کی غرض سے امرتسر چھوڑ کر جانا تھا۔ ملال ہی ملال تھا، فسوں سا فسوں تھا۔ ماں مجھے دروازے پر رخصت کہنے آئی تھی۔ میں اس سے لپٹ کر رویا اور روتا چلا گیا۔ بابا مجھے دور سے دیکھتے رہے۔ میں نے ایک آخری مرتبہ انہیں بھی دیکھا۔ میں نے امید کی تھی کہ ان کی آنکھوں میں نرمی گھلی ہوگی، یا شاید افسوس یا دکھ، اپنی اکلوتی اولاد کے خوابوں کو کچلنے پر ندامت۔ اور یاسمین، وہ آخری دن تھا جب میں نے ان سے کسی چیز کی امید کی، کیونکہ اس دن بابا نے میری تمام تر امیدوں کو بڑی بے دردی سے راکھ کیا۔ وہ گویا سنگلاخ کا مجسمہ تھے۔ میں دیوانہ وار انہیں دیکھتا گیا کہ ان کے چہرے پر ایک لکیر دیکھ سکوں، مگر میری آرزو آرزو ہی رہ گئی، اور جب آرزوئیں پوری نہ ہوں تو وہ گلے کا طوق بن کر ساری عمر جی ہلکان کرتی ہیں۔ لیکن آج مجھے وہ دن اس لیے یاد نہیں آ رہے کہ میں اس درد و دکھ کو اسی سرے سے محسوس کروں، بلکہ آج وہ تمام زخم بھر رہے ہیں، اذیتوں کا مداوا ہو رہا ہے، زندگی نئے سرے سے رواں ہونے کی نوید سنا رہی ہے۔ آج احساس ہو رہا ہے کہ مقصد کی تلاش کرنے والوں کو مقصد مل جاتا ہے۔ وکالت پڑھ کر سیاست میں حصہ لینے کا متمنی جمال الدین کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک دن اپنی خواہشات کے نامکمل رہ جانے پر خالق کا شکر ادا کرے گا۔ مجھے ملال نہیں رہا، مجھے درد نہیں ہوتا، کیونکہ یاسمین، اب میں نے جان لیا ہے یہ سب ٹھیک ایسے ہی ہونا تھا۔ پنجاب کے نشر و اشاعت کے سنگین سلسلے سے تو تم ناواقف نہ ہوگی۔ بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ کوئی افواہ عام کرنی ہو تو کسی کو بھی بتا دو، اور 1 سے 1.5 گھنٹے میں بچے بچے تک وہ افواہ پہنچ جائے گی۔ یاسمین، میں نے بھی وہ خبر عام کر دی ہے جس کے بارے میں تم نے مجھے کہا تھا۔ پہلا قدم بڑھ چکا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب اس مقصد کے لیے لڑوانے والا رب ہمیں فتح بھی عطا کرے گا۔ تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا، جمال الدین۔ تپش نے اس کے اعصاب بوجھل کر دیے تھے۔ بھن بھناہٹیں کوئی بھیانک راگ بن کر اس کے کانوں میں داخل ہو رہی تھیں اور اس کا دماغ مفلوج کر رہی تھیں۔ اس سب کے باوجود وہ سنار کی دکانوں کے آس پاس ہی بھٹک رہا تھا۔ متلاشی چکا چوند آنکھیں ہر جگہ کا تفصیلی مشاہدہ کرتیں۔ دفتن ایک کوٹری کے دروازے پر اسے ایک لڑکی نظر آئی۔ گلابی بنارسی ساڑی، گویا مصلحتاً جسم پر لاد دی گئی ہو۔ وہ ہاتھوں کو باندھ کر سہم کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر یوں سجائی گئی تھی گویا مسکرانے کی مشق کر رہی ہو۔ جمال الدین نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ سمٹ کر پیچھے کھسکی۔ پسینے کی بوندیں پیشانی سے سرک کر گالوں پر پھسلیں۔ دیکھ وسنتی، اگر تم چاہتی ہو کہ ظلم و ستم زندگی سے نکل جائے تو اس دنیا کے مطابق خود کو ڈھال لو۔ شیتل کور کے لب اس کے کانوں میں گونجے۔ اس نے فی الفور گردن اٹھائی، مسکراہٹ از سر نو بحال کی۔ کیا چاہتے ہو؟ پر اعتمادی کا مکھوٹا چڑھا کر کہا۔ جمال اسے دیکھ کر بے طرح کھٹکا۔ وہ نہایت کم عمر لگتی تھی۔ اس کے دل میں کچھ بری طرح مسخ ہوا۔
اسے آج احساس ہوا کہ یاسمین کے دل پر یہ منظر اس قدر ثقیل کیوں تھا۔ کیا عمر ہے تمہاری؟ اس کی آواز بے ساختہ لرزی۔ تم سے مطلب؟ اس نے بناوٹی رکاوٹ سے کہا۔ اگر کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ وسنتی کا دل پسلیوں سے کودنے کے درپے تھا۔ بازار کی دھکم پیل نے اسے وسنتی کے مزید قریب کیا۔ وسنتی کی انگلیاں قربت پر کانپی۔ کچھ لینے نہیں دینے آیا ہوں۔ اس کی بھوری آنکھیں ہمدردی سے لبریز اور لہجہ اخلاص سے دوچار۔ وہ بھونچکا سی ہو کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ دنیا والے صرف لینے پر یقین رکھتے ہیں۔ آواز میں خفیف سی نرمی گھلی۔ اگر کچھ دیتے ہیں تو واپس سود سمیت بٹور بھی لیتے ہیں۔ چوڑیوں کی کھنکھناہٹ دونوں کے مابین مخل ہوئی۔ جمال الدین کی سکڑی بھووں کا تناؤ سمٹ گیا، آنکھیں چھوٹی ہوئیں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میرے پاس واقعی وہ سب ہے جس کی تم خواہش کرتی ہو اور اس کے بدلے مجھے کچھ نہیں چاہیے؟ وہ دم ساتھ گئی، کندھے ڈھلک گئے، بااعتماد ظاہر ہونے کی تمام کوششیں تہس نہس ہو گئیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ وسنتی ان جاگتی آنکھوں سے کون سے خواب بنتی ہے؟ لب لرزے اور آواز میں کڑواہٹ کھلی۔ آنکھوں میں وہ سارا بغض اود گیا جو اس لڑکی نے دنیا جہاں کے لیے پال رکھا تھا۔ آزادی، عزت اور نئے آغاز کی امید، کیا یہ نہیں چاہیے تمہیں؟ وسنتی پر سکوت چھا گیا، گویا بازار کا سارا رش اس کے لیے تھم گیا ہو۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی گئی۔ آزادی؟ یہاں تو سانسوں کی بھی قیمت لگتی ہے۔ وہ 2 قدم پیچھے کھسکی، آنکھوں میں دھوکا کھا جانے کا خوف سما گیا۔ عزت وہ میرے باپ نے بیچ دی۔ گردن نفی میں ہلی، آنکھ سے دہکتا ہوا آنسو ٹوٹ کر گرا۔ نئے آغاز کی امید، امید کرنے کا اختیار اس شخص نے ہم سے چھینا جس نے 150 روپے میں ہمارا سودا کیا۔ سانسیں اکھڑ رہی تھیں، گویا کوئی گہنا ہو جو فرش پر گر کر ڈول رہا ہو۔ دل بھی ٹھیک ویسے ہی ڈولتا گیا۔ اب تم اور تم جیسے 100 آدمی بھی وسنتی کو زندگی نہیں دے سکتے۔ وہ پلٹنے لگی۔ رکو، میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، بس راہ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھہر جانے پر مجبور ہو گئی۔ مقابل کی ہلکی بھوری آنکھوں میں چمکتی صداقت کو فراموش نہ کیا جا سکا۔ وہاں مکر اور فریب کا سایہ تھا، نہ دھوکے کا اندیا، صرف تکلیف و بے بسی تھی۔ مگر وسنتی کے لیے کسی کا دل کیوں کر دکھے گا؟ جس کا باپ باپ نہ بن سکا، اسے ایک اجنبی کیوں کر سہارا دے گا؟ جمال نے جیب سے کاغذ نکال کر اس کے حوالے کیا۔ وہ کپکپاتی انگلیوں سے کاغذ کو ٹٹولنے لگی۔ اگر دل نئی روشنی کا تعاقب کرنے کا چاہے تو یہاں آ جانا، تمہیں مایوس نہیں لوٹایا جائے گا۔ تم جھوٹ نہیں کہہ رہے؟ آواز میں بچوں جیسی امید تھی۔ قسمت کو آزما کر خود جان لینا۔ اس نے ایک اذیت بخش مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی، مڑ کر اپنی راہ چلا گیا۔ جمال الدین، آج ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور ہمارے غم کو کنارہ میسر نہیں۔ نہ مکمل مسکان لبوں پر ٹھہر پا رہی ہے، نہ آنکھوں کی یہ نمی چھپائی جا رہی ہے۔ قندیل سے نکلتے اس نارنجی اور ادنا سے شعلے پر ہمیں وہ لڑکی نظر آ رہی ہے جس سے آج ہم ملے تھے، وسنتی۔ وہ دادی جان کے اس بنگلے میں موجود تھی جس کی چابیاں ہمیں سونپی جا چکی ہیں۔ اس سے مل کر ہمیں اندازہ ہوا جمال الدین کہ ہم کس قدر بختوں والے ہیں۔ جمال الدین، وہ 14 سالہ لڑکی زندگی سے اس قدر نالاں تھی، خوفزدہ اتنی کہ پتا تھر تھرائے تو کانپ اٹھے۔ بنارس میں بیچے جانے والی وسنتی نے امرتسر کی یاسمین مجاہد کو حقیقت کا ایک بدصورت آئینہ دکھایا، وہ آئینہ جو یہ دنیا دیکھنے سے قاصر ہے۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے معاشرہ اچھوت سمجھتا ہے، جسے یہ زمانہ گالی بنا چکا ہے۔ اسے دیکھ کر ہم بس اتنا ہی سوچ رہے تھے کہ آخر کیوں، کیا قصور تھا اس لڑکی کا؟ اگر تھا بھی تو اتنا ظلم کہ اسے گوشت کے بھاؤ بیچا گیا۔ وسنتی محض مثال ہے،
نہ جانے اس جگہ پر اور کتنی عورتیں قید ہیں جو ٹھیک اسی طرح سے وقت کے دامن میں چھلنی چھلنی ہو کر اپنی معصومیت سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملا۔ ہمارا خواب خواب رہ جاتا اگر آپ کا ساتھ میسر نہ ہوتا۔ ہم ہمارے اندر کچھ بدل رہا ہے جمال، کچھ نہیں بلکہ بہت کچھ۔ یہ ذمہ داری، یہ بوجھ ہمارے اندر نہ ختم ہونے والی اداسی چھوڑ گیا ہے، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ یہ بوجھ، ذمہ داری اور اداسی بانٹنے کے لیے ہمیں آپ کا مضبوط اور طاقتور کندھا میسر ہے۔ آپ نے ہمیں بہت بڑی خوشی دی ہے جمال الدین۔ ہماری خواہش ہے آئندہ وقتوں میں ہم آپ کو ایسی انگنت خوشیاں دے سکیں۔ آپ کی مشکور، یاسمین مجاہد۔ بصیرت دھندلی، گویا آنکھ کے پردوں پر مکڑیوں کے سینکڑوں جالے بنے گئے ہوں۔ شمع بجھائی ہوئی تھیں، یا شاید کئی پہروں سے انہوں نے آگ کی قربت دیکھی ہی نہیں تھی۔ کڑوی مہک فضا کے ذرے ذرے سے چپٹی ہوئی تھی۔ ایسے میں وہ کھڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ تیز دھوپ سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ چہرہ جھلس کر پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ سانولی رنگت سرخ پڑنے لگی تھی، مگر اسے اس جلن سے کوئی غرض تھا، نہ اس سے جان چھڑوانے کی تمنا۔ دائیں ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہوئی تھی۔ وقتاً فوقتاً آنکھوں پر کوہر آلود بادل چھاتے اور اسے یوں لگتا کہ وہ کسی بلند و بالا مینار سے گر جانے کو ہے، لیکن پھر سنبھل کر پلکیں وا کرتا۔ سرخی مائل آنکھیں نہایت خوش ہو گئی تھیں، گویا اب ان میں آنسو بہانے کی سکت باقی نہ ہو۔ اس نے شراب کی بوتل لبوں سے لگائے اور چند گھونٹ اپنے حلق میں اتارنا چاہے، مگرچہ بوتل میں شراب ہوتی تو ہی اس کی طلب پوری ہوتی، لیکن وہ پچھلے 2 گھنٹوں میں 6 شراب کی بوتلیں خالی کر چکا تھا۔ یکبارگی اس کے جسم میں آگ بھر گئی، چہرہ نہیں بازو بھی جلنے لگے۔ اس نے بوتل ہوا میں بلند کی اور فرش پر پٹخ دی۔ کرچیاں سارے میں پھیلیں۔ اس نے ایک نظر مڑ کر دیکھا، ٹھیک اس جگہ لاتعداد بوتلوں کی کرچیاں بھی موجود تھیں۔ اس نے ان کرچیوں کو بغض کے سنگ دیکھا۔ کیوں نہ جان لے سکا یہ مشروب اس کی؟ جس کو مرنا ہوتا ہے وہ شراب کی پہلی بوتل پی کر ملک عدم ہو جاتا ہے، مگر جو موت کی بھیک مانگ رہا ہو وہ یکے بعد دیگرے شراب کی بوتلیں اپنے اعضا جلانے کی غرض سے اندر کیوں نہ اتار لے، موت اسے رحم نہیں بخشتی۔ یک لخت دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی۔ شنکر باؤ، مہمان پچھلے گھنٹے سے آپ کی راہ تک رہے ہیں۔ ڈری ہوئی سہمی ہوئی آواز، گویا یہ پیغام شدید جبر کے عالم میں پیش کیا جا رہا تھا۔ آ رہا ہوں۔ آواز لغزش سے بھرپور تھی، تلفظ نامکمل۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے قدموں کو لے کر دروازے تک پہنچا۔ مختصر سفر اسے اشروں جتنا طویل لگا۔ فرش پیروں کے نیچے سرک رہا تھا، دیواریں اس پر گر رہی تھی اور چھت اس کی طرف ڈھلک رہی تھی۔ وہ باہر آ کر گرد و نواح کا جائزہ لینے لگا۔ وہ کمرے سے باہر کیوں نکلا تھا؟ ذہن پر بہت زور دینے کے باوجود اسے یاد نہ آیا۔ اس نے سیڑھیوں سے خود کو اتارتے ہوئے گرنے سے بچنے کی حتی المقدور کوشش کی۔ اس کے سر کے عین اوپر فانوس کھڑا تھا، یوں لگا جیسے کسی بھی وقت فانوس چھت کا دامن چھڑوا کر اس پر برس پڑے گا۔ اس نے آنکھیں بند کیے خواہش کی کہ کاش یہ وہم سچ ہو جائے۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ موت کے متمنی کو موت کب آسانی سے ملتی ہے؟ ہلکی پھلکی بھنگن بناہٹ نے اسے پھر بیدار کیا۔ وہ لرزتے ہوئے قدم اور دھند آلود بصیرت کے سنگ دیوان خانے تک پہنچا۔ وہاں لوگوں کا رش جمع تھا۔ دماغ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایک مرتے ہوئے آدمی کی حویلی میں اتنی بڑی پلٹن کا کیا کام تھا۔ اس نے اسٹیج پر دیکھا، کوئی شاعر اسے پھٹی ہوئی آنکھوں کے سنگ دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر شنکر کو سہارا دینے کے غرض سے دروازے تک پہنچا۔ کوئی بڑی بات نہ ہوئی۔ اس نے سخن ساز کی حالت پر افسوس کرتے ہوئے سامعین کو دیکھ کر کہا، شراب کا خمار تو ان پڑھ جاہل کو بھی شاعر بنا دیتا ہے۔ آج ہم شنکر باؤ سے بڑی امید لگا سکتے ہیں۔ اس نے سامعین کو جوش دلانا چاہا۔ اس نے شنکر کو بیٹھک پر بٹھایا۔ شنکر بدحواسی سے آس پاس دیکھنے لگا۔ آنکھوں پر وقتاً فوقتاً کوہر چھا جاتا اور سر اس قدر دکھتا گویا کسی چٹان کا وزن اٹھا رہا ہو۔
نیند کے پرزور غش آ کر گزر جاتے، مگر نیند آتی نہ وہ پوری طرح سے بیدار ہو پا رہا تھا۔ تو شروع کیجئے، شاعر نے شنکر کو دعوت نامہ دیا۔ اس کی تلاش شروع ہوئی۔ اسے ہجوم میں شہد رنگ آنکھوں کی کھوج لگانی تھی۔ وہ آئی ہوگی، وہ کیوں نہ آئی ہوگی؟ وہ اس کے مشاعروں میں شرکت کرنا تھوڑا ہی بھول سکتی تھی۔ اسے ساڑیوں میں ملبوس عورتیں دیکھیں، دھوتی کرتا شلوار زیب تن کیے مرد نظر آئے، نہ دکھی تو وہ عورت۔ یک بارگی اس کا دل بوجھل ہوا، اس کا فرش پر روند کر رونے پیٹنے کا دل چاہا۔ وہ ابھی اپنی بیٹھک سے اٹھتا کہ اسے ایک سایہ نظر آیا۔ دیوان خانے کے دروازے سے کوئی اندر آ رہا تھا۔ ایک دم شنکر کے کانوں میں جیسے کوئی گھنٹی بجنے لگی۔ سامعین کی بھنبھناہٹیں گم ہوئیں۔ سائے کی جھلک پا کر ہی اسے علم ہوا کہ وہ آ چکی تھی۔ تم جو میرے ہو ہی نہیں تو دنیا کا میں کیا کروں؟ مر جاؤں یا زندہ رہوں تو ہی بتا میں کیا کروں؟ پھڑ پھڑاتا ہوا ہرا کرتا اور چہرے سے ڈھلکنے پر بزد نقاب، چمکتی ہوئی شہد رنگ آنکھیں جنہوں نے شنکر کے دل و دماغ میں مسرور کر دینے والا راگ بجایا، لبوں پر دلکش مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ کہہ دیا ہے جب میرے یاروں نے کہ تو کون ہے، دعویٰ کسی پر کیا کروں، کس کو کہا میں کیا کروں؟ محفل اگر تیری نہ ہو، کیا ہی نہ ہو اس دنیا میں، دیکھوں نہیں تجھ کو اگر چرچا تیرا میں کیا کروں؟ تیز روشنی اس کی آنکھوں پر چھانے لگی، گویا نور ہو جس نے زندگی کی سیاہی اچک لی ہو۔ اس کا دیوانوں کی طرح ہاتھ پھیلا کر جھومنے کا جی چاہا، چلا چلا کر دنیا کو خبر دینے کا جی چاہا کہ اس کا محبوب آ چکا ہے۔ انداز اس کے ہیں جدا، میں تو کرامت پر فدا، پر قتل کا انداز گر پہنے قبا، میں کیا کروں؟ چہرے سے نقاب سرکا۔ شنکر کو لگا جیسے اس کی روح عرش تک پہنچ کر رقص کر رہی ہو، جیسے وہ کوئی درویش ہو، در بدر بھٹکنے کے بعد آخر کار مسافت منتج ہو گئی ہو۔ وہ مسکرا رہی تھی اور بس اس مسکراہٹ نے اسے ہر شے سے غافل کیا، حتیٰ اپنی ذات سے بھی۔ تو ہے پشیماں جو اگر آ بیٹھ میرے ساتھ بھی، تو مانتا گر ہے نہیں کر لے جفا، میں کیا کروں؟ وہ چند قدموں کی دوری پر کھڑی اسے مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کے قدموں پر گر کر سجدہ ریز ہو جائے اور تا عمر اس کے سجدے میں گرا رہے۔ ایک بارگی کندھے پر کوئی قوت محسوس ہوئی، روشنیوں بھرے منظر پر آندھی چلی۔ اس عورت کے چہرے پر اداسی چھا گئی، آنکھوں نے اس سخن ساز کو درد فراق کی خبر سنائی۔ وہ دیوانہ وار تیز سانسیں لینے لگا، کندھے پر پھر سے دباؤ محسوس ہوا۔ اب کی روشنیاں تمام ہوئیں۔ اس نے خود کو لوگوں کے ہجوم کے درمیان فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ جا چکی تھی۔ شنکر کو لگا اس کی دنیا اجڑ گئی۔ شنکر میاں کچھ کہیں گے یا میں کہوں؟ عقب سے اس شاعر کی آواز سنائی دی۔ اس کے ہاتھ مٹھی میں بھنج گئے، فشار خون اپنی انتہا کو پہنچا۔ اس نے اٹھ کر اس چھریرے بدن والے شاعر کی گردن پکڑی۔ وہ عالم تحیر میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سامعین میں دہشت پھیلی۔ شنکر پور جلال نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گرما گرم سانسیں خارج کرنے لگا۔ کیوں بھگایا تم نے اسے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے کیوں جانے دیا اسے؟ اس نے مٹھی میں بھینچا ہاتھ اس کے جبڑے پر دے مارا۔ شاعر زمین پر ڈھیر ہوا۔ شنکر اس کے اوپر چڑھ گیا۔ وہ جنونی کیفیت میں بلبلاتے ہوئے اس کے سوکھے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کرنے لگا۔ چلی گئی وہ، تمہاری وجہ سے وہ چلی گئی۔ وہ دہاڑتا گیا۔ اس کی دل خراش چیخوں نے دیوان خانے کی فضا پر اندیکھے فسوں کا حصار قائم کیا۔ پیچھے سے مرد حضرات شنکر کو کھینچنے لگے۔ کچھ نے اسے دھکا دینا چاہا جبکہ وہ شخص مدافعت میں کچھ نہ کر پایا۔ جلد شنکر کے ذہن پر شراب کا خمار غالب آیا۔ اس کے ہاتھوں سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑی۔ وہ پیچھے ہو کر زمین پر گرا۔ اسے ارد گرد کئی چہرے نظر آئے جو اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور اس کی حالت کے متعلق قیاس آرائی کر رہے تھے، مگر اسے
کسی چیز سے کوئی سروکار نہ تھا۔ آنکھوں کے سامنے سرمئی دھند پھر چھا گئی، چہرے غائب ہوئے اور وہ جیسے کسی نرم و ملائم دریا کی سطح پر اوندھا تیر رہا تھا۔ آنکھوں پر اندھیرا چھایا اور جو عورت پیچھا جاگتی آنکھوں میں نہ چھوڑتی تھی وہ تاریک بصیرت کا فائدہ کیوں نہ اٹھاتی؟ ان اندھیروں میں اسے ماضی کے وہی منظر نظر آئے جب اس کی ایک جھلک حاصل کرنے کے لیے اسے اپنی رگوں میں شراب کا زہر اتارنے کی ضرورت پیش نہ آتی تھی۔ 1 سال پہلے حویلی کی بالائی منزل کی بیلکنی میں وہ کھڑا سرسبز و شاداب اور دراز سبزہ زار کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی سوچوں کی پٹری نہ جانے کیوں بار بار راستہ بدل لیتی اور وہ کچھ دن پہلے کی ملاقات میں جا پہنچتا۔ ذہن کو شہد رنگ آنکھیں ازبر ہو چکی تھیں، اس کی شخصیت میں پنپتا ہوا ٹھہراؤ اور آنکھوں میں قید کھل کر جینے کی آرزو اس پر ایک فسوں سا طاری کر دیتی۔ پھر جیسے اسے ہوش آتا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کے بابت سوچ رہا ہے جو شاید اسے کچھ نہیں سمجھتی اور وہ مسلمان بھی ہے۔ وہ سوچوں کی دشا کی تصحیح کرتا، مگر سوچوں پر کب انسان کا اختیار ہوا ہے۔ اس نے چند دنوں سے حویلی چھوڑی بھی نہیں۔ دل میں کہیں نہ کہیں امید کی چنگاری بھڑک رہی تھی کہ وہ آئے گی، مگر ان گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ بے چینیوں بے قراری بڑھتی جا رہی تھی کہ وہ کیا کر لے گا اگر وہ نہ آئی۔ انہی سوچوں میں گم سم تھا جب اسے صدر دروازے کے پاس ایک نقاب پوش عورت کا ہیولا نظر آیا۔ وہ پہرے دار کو کچھ کہہ رہی تھی۔ امید کی چنگاری آگ کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اس کے چہرے کے زاویے یوں تازہ دم ہوئے جیسے کسی سوکھے ہوئے درخت پر بھر کر پانی چھڑکا ہو۔ وہ تقریباً بھاگتا ہوا حویلی سے نکلا، مگر سبزہ زار پر پہنچ کر اپنے قدم دانستہ سست کیے۔ کیا وہ اس کی طرف بھاگتا ہوا اچھا لگے گا؟ اس نے دل ہی دل میں خود کو سرزنش کیا۔ نور العین جو اب تک آدھا سبزہ زار پار کر چکی تھی، اس کے چہرے کی مسرتوں کو کب سے بھانپ چکی تھی۔ اس کی خود کو سنجیدہ ظاہر کرنے کی کوششوں کی جڑ تک پہنچنا اس کے لیے کوئی مشکل نہ تھی۔ مجھے اچھا لگا کہ آپ آئیں شہزادی، اس کی نرم و ملائم آواز حلق سے نکلی۔ شہزادی؟ وہ زیر لب بولی۔ کیا آپ کو یہ لقب موزوں نہ لگا؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر خلوص کے ساتھ بولا۔ نور العین نقاب کے پیچھے سے مسکرا دی۔ رواداری اس مرد پر تمام ہوئی۔ برا بھی نہیں لگا، اس نے شیریں لہجے میں کہا۔ آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے اجازت دی۔ شنکر نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور اجازت قبول کی۔ آپ کے لیے آنا مشکل تو نہ تھا؟ شنکر اسے حویلی کے اندر لے کر جاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ حویلی کے تعمیری کام کا تفصیلی جائزہ لے رہی تھی۔ سرخ قالین، اونچی چھتیں، چمکتا ہوا فانوس، وہ حویلی کم محل زیادہ لگتی تھی۔ بہت مشکل تھا، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مگر ہمیں آنا پڑا۔ اور وہ کیوں؟ ہمارے دل نے ہمیں مجبور کر دیا تھا، اس نے آس پاس نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ نے اپنے نئے دوست کو یاد کیا؟ اس نے شریر مسکراہٹ کے سنگ پوچھا۔ نور العین اسے ستائش سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ بتائیں، کیا آپ نے ہماری راہ تکی؟ اس شاعر نے خود کو آپ کے لیے حویلی میں نظر بند کر رکھا تھا، ساری دنیا سے کٹ گیا اور صرف اس ڈر سے حویلی سے ایک پل کو نہ نکلا کہ آپ آئیں اور میں آپ کا استقبال کرنے کو موجود نہ ہوں۔ نور العین اس کے کھل کر اقرار کرنے پر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہوئی۔ ایک طرف وہ تھی جو شرم کے مارے اتنا بھی کہنے سے قاصر تھی کہ اسے اس کے ساتھ سے لے کر اس کی آواز تک ایک ایک شے یاد آ رہی تھی، اور دوسری طرف وہ تھا جس نے بلا ہچکچاہٹ اپنی بے قراری اس کے گوش گزار کی۔ اتنا اہتمام، اتنا ایثار، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کے لیے اہتمام کیا جائے، اور وہ کیوں؟ ایسا کیا خاص ہے ہمارے اندر؟ اس نے بناوٹی لہجے میں پوچھا۔ اس مرد کے تفصیلی جواب سننے کی لت لگ رہی تھی۔ آپ مجھے کیوں نہ خاص لگیں گی؟ آپ کی باتیں سادہ اور معصوم،
آپ کی پریشانیاں اپنی اپنی معلوم ہوتی ہیں۔ آپ کی شخصیت میں وہ سحر ہے جو کسی بھی آدمی کو قدموں میں گرا دے۔ آپ کی خوبصورتی بھلے مخفی ہے، لیکن اس کی رازداری میں ایسی کشش ہے کہ سخت سے سخت دل کٹ پٹ جائیں۔ نورالعین بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کتنا بے باک تھا وہ آدمی! وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ابا جان سے موازنہ کر رہی تھی۔ ایک وہ تھے جو محبت کے دو بول کہنا اپنی توہین سمجھتے تھے، اور وہ مرد تھا جو بلا جھجک اس کی ذات کے ہر پہلو کو سراہ رہا تھا۔ آپ نے میرے اوپر تہمت باندھنے والوں پر یقین نہ کیا۔ آپ نے مجھے میری اچھائی کی بنا پر یاد رکھا۔ آپ جانتی نہیں ہیں، مگر شنکر کو ایسے لوگ بہت کم ملے ہیں جو اسے کسی لائق بھی سمجھیں۔ اس کی محبت سے لبریز آنکھوں میں سوز ابھرا۔ کوئی اتنے خوبصورت الفاظ کہنے والے کو کیوں لائق نہ سمجھے گا؟ اس نے دلجوئی کرنا چاہی۔ الفاظ سب کچھ نہیں ہوتے رانی۔ ہمارے لیے تو سب کچھ ہے، بالخصوص آپ کے الفاظ۔ وہ سب کچھ ہی ہیں۔ وہ بھی کھل کر اظہار کرنا چاہتی تھی۔ پھر آج سے میرے تمام الفاظ آپ کے نام، اس نے ہاتھ ہلا کر کہا۔ نورالعین نے ہتھیلیاں آپس میں مسلتے ہوئے آنکھیں جھکا لیں۔ کیا میں آپ سے ایک درخواست کر سکتا ہوں؟ شنکر نے اسے مخاطب کیا۔ نورالعین نے آنکھوں کو اوپر نیچے ہلایا۔ کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ ایک لمحے کے اندر نورالعین کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس کے باطن سے دبی دبی چیخ نکلی۔ اس کی گردن میں جھٹکے لگنے لگے جیسے وہ سر نفی میں ہلانے پر بضد ہو۔ لیکن ایک نظر اس مرد کے مسکراتے ہوئے پر امید چہرے کو دیکھ کر اس کے دل سے خواہش ناتمام مٹ گئی۔ اس نے ایک جھٹکے میں نقاب کھینچ کر اتارا۔ شنکر کی آنکھیں پھیلیں۔ اس کی آنکھوں میں پھوٹتی ہوئی خوشیوں کی چاشنی نے نورالعین کے اندر سے بے چینی و بے قراری اچک لی۔ سرور اس کے جسم میں دوڑا۔ آپ کو دیکھ کر بس ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے، محلقہ۔ تو وہ شہزادی اور رانی کے ساتھ ساتھ محلقہ بھی ہوئی۔ وہ ہنس پڑی۔ یہ دل بلا وجہ ہی اس تعلق کے بابت وسوسے پہنچاتا تھا۔ بھلا اتنا پیارا بولنے والا آدمی اسے نقصان کیسے پہنچا سکتا تھا؟ اسی خوشی میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہوا حویلی سے باہر جانے لگا۔ نورالعین اس کے پیچھے لپکی۔ اب کیا ہے جو ہم نے نہیں دیکھا؟ سب پتہ چل جائے گا، صبر تو کیجیے۔ وہ اس کے سنگ حویلی کے پچھلی طرف پہنچا۔ وہاں چپٹی سی زمین پر کار یعنی گاڑی دیکھ کر نورالعین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے شنکر کو حیرت سے دیکھا جو اس کے چہرے کے زاویوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ یہ میری کار ہے، میں نے برطانیہ سے منگوائی ہے۔ لیکن یہ تو بہت قیمتی ہوگی، وہ حیرت سے بولی۔ ایسا ہی ہے، اس لیے میں اسے باہر لے کر نہیں جاتا، لیکن آپ سے مل کر ایسا لگ رہا ہے مجھے بہت سے اصول توڑنے پڑیں گے۔ تو پہلا اصول آج صحیح۔ نورالعین شنکر کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کیا کریں گے اس میں بیٹھ کر؟ وہ سٹ پٹا کر بولی۔ آپ کا معلوم نہیں، مگر آپ جب میرے ساتھ بیٹھیں گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس کی باتوں پر پھر مر مٹی اور اب انکار نہ کر سکی۔ شنکر نے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا اور خود برابر میں آ کر بیٹھا۔ پہرے دار نے بلاخر حویلی کا دروازہ وا کیا۔ آپ امرتسر گھومی ہیں؟ شنکر نے گاڑی شروع کرنے سے پہلے پوچھا۔ نورالعین کی آنکھیں لہجے بھر کو مرجھائیں۔ ہم لڑکیاں کہاں شہر گھوم سکتی ہیں؟ گھر اور چمن گلاب تک جانے والے راستے کے سوا بھی کوئی دنیا ہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ چمن گلاب کے ذکر پر شنکر ایک دم سے چوکنا ہوا، مگر ترنت سنبھل گیا۔ چمن گلاب؟ جی، ہماری دادی جان کی بیکری ہے۔ چند ثانیے شنکر کی نظریں جھکیں۔ نبض کی رفتار تیز ہوئی، مگر اس نے سب کچھ جھٹلا کر معمول کے مطابق گاڑی چلانے میں بہتری جانی۔ نورالعین کے پیٹ میں گدگدی سی ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھنے کا یہ پہلا تجربہ تھا۔ بگھی کے برعکس کافی پرسکون اور ہموار تھی۔
बार बार झटके ना लगते थे। उसने आज एक नई नज़र के साथ अमृतसर को देखा, जहां उसके सर पर घर जल्दी पहुंच जाने की परेशानी थी, न अब्बा के आगे जवाबदेह होने का कोई खौफ। चंद घड़ी के लिए ही सही, मगर वो आज़ाद थी। उसने खिड़की से बाहर झांका और तार पर बैठे कबूतर देखे। उसे आज उस कबूतर से हसद महसूस ना हुई, क्योंकि आज नूरुलैन मुजाहिद भी भरेरी भर रही थी। वो उड़ान भर रही थी। वो बगैर जंजीरों के खुली फिजा में सांस ले रही थी। कैसा लगा? वो खामोशी से उसकी खुशियों का जायजा लेने के बाद बोला। बहुत, बहुत अच्छा। हम शहर में रहकर इसकी रौनकों से किस कदर लाइल्म थे। उसने अफसोस से कहा। सड़कों पर रवां गाड़ी को देखकर लोग अंदर झांक रहे थे, सो नूरुलैन ने तुरंत अपना नकाब दुरुस्त किया। सारी नजरें खुद पर महसूस करके उसे फिर घर का ख्याल सूझा। शाम हो जाने वाली थी। अगर उसे देर हो गई तो अब्बा ने उसे आड़े हाथों लेना था। लेकिन वो कुछ कहकर शंकर का दिल दुखाना ना चाहती थी, न इतनी जल्दी घर जाना चाहती थी। शंकर, नूरुलैन ने बात का आगाज किया, हमें ये सब बहुत सुहाना लग रहा है, लेकिन हम भूल नहीं सकते कि हम अम्मा से सिर्फ शाम तक का वक्त लेकर घर से निकले थे। उसकी आवाज कांपी। एक दिन डांटे नहीं सुन सकती मेरे लिए? नहीं शंकर, आपके लिए डांटें तो क्या, हमें अम्मा जान के थप्पड़ भी मंजूर है। मगर अगर उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी और ये पता लगा लिया कि हम अपनी सहेली से मिलने ना गए थे, तो हमारी आइंदा मुलाकातों का सबब बन ना सकेगा। मैं आपको मुस्तकबिल में देख सकूं, इसलिए ये कुर्बानी सही। वो कुछ देर पुरसोच सा खामोश रहा, फिर ब्रेक पर पैर रखकर बोला, जैसा आप चाहें, मगर इससे पहले मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। वो इतना कहकर गाड़ी से उतरा और जब लौटा तो उसके हाथ में 2 गजरे थे। नूरुलैन गजरों को देखकर दंग रह गई। शंकर ने गजरे उसकी तरफ बढ़ाए। वो उसके लिए थे। उसने दिमाग पर बतेरा जोर डाला, मगर उसे याद ना आ सका कि उसे आखिरी दफा तोहफा कब मिला था। उसने बिना सवाल किए गजरे थाम लिए। आपके हाथ खाली थे। आप जैसी बख्तों वाली औरत के हाथ खाली नहीं रहने चाहिए, उसने नर्मो मुलायम लहजे में कहा। शंकर, हमें गजरे बहुत पसंद हैं, वो बेख्तियार बोली। हमें इन फूलों की खुशबू बेइंतहा भाती है। आपका बहुत शुक्रिया। वो आंखों में नमी समोई उसे देखने लगी। शंकर ने मुस्कुराकर गाड़ी फिर दौड़ाना शुरू की। अब दोनों वापसी के सफर पर गामजन थे। नूरुलैन ने खिड़की से नज़ारों को झांकते हुए उससे खूब बातें की। आज वाकईतन वो चंद घड़ी के लिए आज़ाद थी। आज़ादी किस कदर लज्जत आमेज थी, उसे आज एहसास हो रहा था। तो यहाँ ख़त्म होती है आज की एपिसोड। और आज की एपिसोड से मुझे लगा कि वाकई किस कदर अहम है कि हमारे घर के मर्द अपने घर की औरतों को वो एतमाद दें, वो भरोसा दें, उनकी कदर करें और उन्हें ये एहसास दिलाएं कि वो उनके लिए अहम हैं। उनकी छोटी छोटी बातों और छोटी छोटी खुशियों को अहमियत दें, ताकि उन्हें अपनी ज़ात की कदरदानी के लिए कहीं बाहर ना जाना पड़े। कोई भी ऐसा शख्स जो उनकी कदर करे, उनकी तारीफ़ करे और उनको ये बताए कि वो उसके लिए अहम है, वो शख्स उनके लिए अपने घर के मर्दों से बढ़कर ना हो जाए। क्योंकि वो कमी जो घर में छोड़ दी जाती है, वो अहमियत जो घर से नहीं मिलती, वो भरोसा और एतमाद जो घर के मर्दों से नहीं मिलता, वही सादा और मासूम लड़कियों को बाहर ले जाने का बायस बनता है। उसी एतमाद को, उसी भरोसे को, इन्हीं खुशियों को और आज़ादी के चंद लम्हों को ढूंढती हुई वो गलत जगह पर फंस जाती हैं। तो अब्दुल अहद के एक बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ, जहाँ वो ये बताना चाहते हैं कि ये एतमाद, ये भरोसा, ये तारीफ़, ये सराहा जाना, ये घर से मिलना चाहिए। ये हमारे घर के वालिद, भाइयों और बेटों का काम है कि अपने घर की औरतों को ये भरोसा, ये एतमाद और ये कदरदानी फराहम करें कि वो इन चीज़ों के लिए बाहर की तरफ ना देखें। अल्लाह हाफ़िज़।